अस्सलाम वालेकुम। दादो अजहर सुल्ताना के चैनल से मैं दादो आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी, सच्ची आप बीती सुनाने लगी हूँ। शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। तो कहानी का नाम है हालियात नामुराद। दुनिया फानी है, सब उलमा है, लेकिन फिर भी हफस मरदूद दिल से नहीं जाती। 3 मिसालें हर रोज़ देखते हैं, फिर भी शैतान के फंदों से बच नहीं सकते। ये भी आप बीती इसकी मिसाल है। वो एक दीनदार घराने का फर्द था जो अल्लाह की राह पर चलता है। उसे दुनिया की हवस नहीं होती, लेकिन अल्लाह की रज़ा पर शाकर होता है। लेकिन उसकी औलाद को तो सब आसाइशें चाहिए होती हैं। वो भी मालदार होना चाहता था। गांव के रिहायशी मौलवी साहब का बेटा था। उसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की और फौज में मर्द नर्स हो गया। साथ साथ तालीम भी जारी रखी और दवाइयों के बारे में अच्छी सूझबूझ हो। तो उसने फौज से इस्तीफा देकर अपना क्लिनिक खोली। अल्लाह ने उसके हाथ में शफा बख्श दी और उसका रोजगार बहुत अच्छा चल निकला। लेकिन माल की हवस बढ़ती गई तो उसने बीमा कंपनी भी ज्वाइन कर ली। अल्लाह ने उसकी जुबान में भी तासीर डाल दी। उसका बीमे का कारोबार भी खूब चल निकला। तो उसने गांव छोड़कर लाला शहर में अपना मकान खरीद लिया। उसका ससुराल भी पुराना लाला मूसा वैरवाल में था। वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहा। ये सब कुछ था, लेकिन वो बेऔलाद था। उसकी बीवी पढ़ी लिखी खूबसूरत अच्छे घराने की खातून थी। उसने अपने घर में ट्यूशन सेंटर खोल लिया। अब उनके हाथ खून बरसने लगा, लेकिन उसकी हवस बढ़ती गई। बीमा कराने वालों से फ्रॉड करने लगा। इस तरह उसने बहुत सा जायदाद बना ली। दुनिया की हर आसाइश उसने खरीद ली, लेकिन औलाद तो अल्लाह की देन होती है। उसकी बीवी नेक औरत थी। उसकी एक रंग जती में वफात पा गई तो मौलूद बच्चा उससे गोद में ले लिया और भाई ने बहन के बेटे को अपना नाम देकर अपना बेटा बना दिया। अल्लाह को शायद उसकी बीवी का ये अमर पसंद आ गया। उसके अल्लाह ने बेटी अता की, लेकिन वो चंद दिन जिंदा रहकर वफात पा गई। अब सिर्फ उसका भांजा ही उसका सब कुछ था, लेकिन हराम माल से पाला बच्चा नॉर्मल हो गया। वो उसके लिए मुसीबत बन गया। वो तरह तरह की शरारतें करता रहा और बहुत सी शिकायतें रोज उसे मिलना शुरू हो गई। माँ बाप का प्यार तो असली माँ बाप दे सकते हैं। बच्चा मार खा कर और भी जिद्दी हो गया। उसका नाम शबीर रख लेते हैं। शबीर साहब का भी मालदार हो गया। इसी तरह दिन हफ्ते महीने सालों में बदल गए और 25 साल गुजर गए। बच्चा भी 15 साल का हो गया, लेकिन वो दिन ब दिन बिगड़ता ही चला गया। उसकी मामी, जिसको वो अम्मी कहता था, तंग आ गई और बच्चे को लेकर उसके बाप के घर सराय आलमगीर गई और उसको गली में छोड़ दिया। बच्चा बिलक कर अम्मी कहकर पुकारता रहा। घर वालों ने उसे सीने से लगा लिया। उसका बाप जिद्दा था। 4 भाई थे, 3 बहनें थीं। खैर, अब शबीर साहब का कारोबार खूब चल रहा था। हालांकि कई फ्रॉड पकड़े जा चुके थे, लेकिन वो इतना होशियार था कि कोई सबूत नहीं छोड़ता था। उसका निशाना ज्यादातर उसके अपने खानदान वाले और उसके जानने वाले ही बने। उसकी बीवी ने अपने मेके वालों को खूब नवाजा। उसे ससुराल में भी अपनी अच्छी इज्जत बना रखी थी। इंसान की रस्सी
اللہ دراز تو کر دیتا ہے لیکن پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کی خواہش تھی کہ وہ حج کرے۔ اس نے زور دے کر خاوند کو منا لیا اور دونوں حج کرنے سعودیہ چلے۔ بیوی میاں دونوں حاجی بن کر آئے۔ بیوی میاں کی فرما بردار تھی اور نمازی پرہیزگار تھی بھی۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی اور حج سے واپس آنے کے بعد چند دن زندہ رہی۔ ایک دن صبح کی نماز کے بعد اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور دیکھتے دیکھتے ہی وہ رہی ہے۔ شبیر صاحب حیران اور پریشان رہ گئے۔ اب وہ تھا اور خالی گھر، اثاثوں سے بھرا، نہ بیوی نہ بچہ۔ اس کے سسرال والوں نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ اس کے بڑے سالے کی بہو اور بیٹا اس کے گھر شفٹ ہو گئے۔ جب چند ماہ گزر گئے تو بانجا بولا، پھپھا جان آپ مجھے اپنا وارث بنا دیں اور اپنی جائیداد میرے نام کر دیں۔ شبیر بہت حیران پریشان ہو گیا۔ اس نے صاف جواب دے دیا کہ تمہارا خرچہ تو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میرے اپنے بھائی بھتیجے ہیں، میں تمہیں وارث کیسے بنا سکتا ہوں؟ بھانجا یہ بات سن کر بولا تو پھر خدمت بھی انہیں سے کرا لیے اور پھر اپنے گھر واپس اپنی فیملی کے ساتھ چلا گیا۔ یہ پھر اکیلا رہ گیا۔ اس کے دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم دوسری شادی کر لو۔ اگرچہ وہ 62 سال کا ہو چکا تھا لیکن تنہائی اسے کاٹتی تھی۔ اس نے دوسری شادی کے لیے پکا ارادہ کر لیا اور کسی رشتے کرانے والی کو اچھی خاصی رقم دے کر رشتہ ڈھونڈنے کا کہا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد ہی اس رشتہ کرانے والے نے ایک رشتے کے متعلق بتایا، وہ اسے پسند آ گیا اور اس نے دوسری شادی کر لی۔ اب میں دوسری بیوی کے متعلق بتاتی ہوں۔ وہ متعلقہ تھی اور 3 بچوں کی ماں تھی۔ ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ اس کا چھوٹا بیٹا بھی اب نارمل تھا۔ اس وقت کا پہلا خاوند برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں رہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ بہت امیر بھی ہوگا۔ قریباً 15-20 سال انہوں نے اکٹھے گزارے تھے اور پھر پتہ نہیں کیسے ان میں علیحدگی ہوگی۔ اس کی بچی بڑی تھی۔ اس نے بچے بھی بیوی کو دے دیے تھے اور ان کے لیے ماہانہ مقرر کر رکھا تھا۔ بیوی کا نام سلمہ رکھ لیتے ہیں۔ سلمہ کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے اور 2 بھائی لالا موسیٰ کے پوش علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ سلمہ بچہ کو لے کر لالا موسیٰ بڑے بھائی کے پاس آ گئی تھی۔ گرچہ بچوں کے والد نے ان کا ماہانہ لگا رکھا تھا لیکن بھاوت کا اس کا رہنا ناپسند تھا۔ جب شبیر کا رشتہ آیا تو اس نے غنیمت جانا کہ اکیلا آدمی ہے، اسے ساتھی کی ضرورت ہے۔ اس طرح سلمہ شبیر کی دوسری بیوی بن۔ وہ ابھی 50 کے بیٹے میں تھی۔ اس کی بیٹی میٹرک میں پڑھ رہی تھی اور ایک بیٹا 8ویں میں تھا۔ تیسرا بچہ تو اب نارمل تھا۔ شبیر خوبصورت اور جوان بیوی کو پا کر بہت خوش تھا۔ بچے بھی اسے پاپا پاپا کہہ کر پکارتے تھے، وہ اور بھی خوش ہوتا۔ سلمہ پڑھی لکھی اور یورپ کی رہائشی بھی تھی۔ اس نے چند ہی دنوں میں گھر کا نقشہ بدل گیا۔ گھر کا پہلا فرنیچر شبیر کی کسی غریب بہن کو دلوا دیا اور اپنا نیا فرنیچر کراکری سے گھر کا حلیہ ہی بدل دیا۔ اس نے شبیر کے سسرالیوں سے بہت اچھا سلوک روا رکھا۔ اس کی بہن بھانجوں اور بھتیجوں سے اتفاق سے ملتی، غرضے کہ اس نے سب کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ وہ ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا جادو چل چکا ہے تو اس نے شبیر سے کہا کہ یہ تمہارا مکان پرانا لالا موسیٰ میں ہے، بچوں کو کالج سکول جانے میں دقت ہوتی ہے، اسے بیچ کر لالا موسیٰ کے پوش علاقے میں گھر خرید لیتے ہیں۔ تمہارے پیسے بینک میں کیا کر رہے ہیں؟ انہیں اپنی استعمال میں لاؤ اور جو زندگی رہ گی اسے شان سے گزارو۔ اس نے شبیر کو اس کے پہلے رشتہ داروں سے
دور کر لیا اور اپنے میکے کے محلے میں ایک اچھا مکان لے کر وہاں رہائش پذیر ہو گئے۔ شبیر بھی خوش تھا اور اس کی ہر بات مان رہا تھا، اور اب وہ اکثر کسی نہ کسی ہوٹل میں جا کر لنچ یا ڈنر بھی کرنے لگے۔ ایسا ایسا سلمہ نے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی، اور جائیداد اپنے نام کروانے کے بعد اس نے شبیر سے اپنا رویہ تبدیل کر دیا۔ وہ بھی اب بیمار رہنے لگا تھا۔ اب اس کو پہلی بھی بہت شدت سے یاد آنے لگی۔ جب وہ یاد کرتا تو سلمہ بہت چیخ پار ہوتی اور لڑنے لگتی۔ ہوتے ہوتے شبیر بالکل چارپائی سے لگ گیا۔ سلمہ نے اس کے رشتہ داروں سے ایسا سلوک کیا کہ کوئی بھی ان کے گھر آتا جاتا ہی نہیں تھا۔ ماں کا رویہ بچے دیکھ رہے تھے، گرچہ شبیر ان کا چھکا باپ نہ تھا، لیکن اس نے ان سے بہت اچھا برتاؤ کیا تھا۔ بیٹی اکثر ماں کو ٹوکتی تھی، جو ابن 100 سلواتیں سنتی۔ دراصل سلمہ کا پہلا خاوند اب طلاق دے کر پچھتا رہا تھا اور پھر سے سلمہ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، جس وقت سلمہ بھی راضی تھی۔ اسی منصوبے کے تحت سلمہ سب کچھ کر رہی تھی۔ بچوں کو تو اس کا علم نہیں تھا۔ بچوں کا اپنے پہلے والد سے رابطہ تھا۔ وہ سب اپنے باپ سے سارے حالات شیئر کرتے رہتے تھے۔ باپ انہیں ماہانہ بھیجتا تھا اور وہ ٹھاٹھ سے نئے باپ کے گھر رہ رہے تھے۔ شبیر سخت بیمار ہو گیا، لیکن سلمہ نے کسی کو اس کی بیماری کی اطلاع نہیں دی۔ اور ایک دن شبیر کو رات کے وقت جب سب سوئے ہوئے تھے، ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ سوتے سوتے ہی راہیوں دم ہو گئے۔ صبح جب سلمہ کو معلوم ہوا تو بے حسی کی انتہا کی مثال دیکھیں۔ اس نے اس کے پہلے سالے کے گھر فون کیا کہ شبیر مر گیا ہے، آ کر اس کی لاش لے جاؤ، ورنہ میں عیدی والوں کو فون کرتی ہوں۔ شبیر کے پہلے سسرال میں ہڑبڑ بچ گئی۔ انہوں نے شبیر کے بھائی بہنوں بھانجے بھتیج کو فون کیا اور ان کے آنے سے پہلے سلمہ کے گھر سے شبیر کی لاش نکال لے آئے۔ وہ ان کا صرف داماد ہی نہ تھا بلکہ سکا بھانجا بھی تھا۔ شبیر صاحب خالی ہاتھ نامراد دنیا سے چلے گئے، جہاں سب جا گئے۔ سلمہ کی جب عدت گزر گئی تو اس نے اپنے پہلے خاوند کو کہا کہ اب اپنا وعدہ پورا کرو اور ہمیں اپنے پاس بلا لو۔ اس نے کچھ عرصے کے بعد تینوں بچوں کے ویزے بھیج دیے اور سلمہ کو کہا کہ تم نے مجھے بھی دھوکہ دیا تھا، اور شبیر جیسے نیک انسان سے جو تم نے سلوک کیا ہے مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ تم اس لائق نہیں ہو کہ میں تمہیں پھر سے قبول کروں۔ بچے بھی ماں کے کردار سے ناراض تھے۔ وہ بھی ماں کا ساتھ چھوڑ کر باپ کے پاس انگلینڈ چلے گئے۔ ایک دن پتہ چلا کہ سلمہ نے خودکشی کر لی ہے۔ ہائے افسوس، حرام موت گئی وہ بھی خالی ہاتھ نامراد۔ ہائے افسوس، شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات۔ اللہ حافظ۔